आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सिंध के ज़िले दादू की तहसील मेहड़ के गांव फैज़ मोहम्मद में पीर की रात क़यामत गुजर गई। तेज़ आंधी ने मेहड़ के गांव फैज़ मोहम्मद दरियानी में आग भड़काई, जहां 40 से ज़ायद मकान खौफनाक आतिशज़दगी का शिकार हुए। घरों में सोए हुए 9 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए, जबकि 250 मवेशी खड़े खड़े जल गए। अनाज, घर सब राख हो गए। पीर की रात भड़कने वाली आग मंगल की सुबह तक खुद ही ठंडी हुई, मगर इंतज़ामिया ना पहुंची। बताया गया है कि म्यूनिसिपल कमेटी मेहड़ की फायर ब्रिगेड एक हफ्ते से ख़राब है, जबकि भुट्टो का किला, लाड़काना और दादू शहर मेहड़ से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है, जहां फायर स्टेशन भी कहने को मौजूद हैं, लेकिन आग बुझाने के लिए एक फायर ब्रिगेड भी वहां से ना निकली। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर झील पर जाने वाले देहातियों के पास आग बुझाने के लिए भी पानी नहीं था। सानहे में जाँ बहक 9 बच्चों के सोख्ता जनाजे इस काबिल भी नहीं थे कि एम्बुलेंस से उतारे जा सकते, लेकिन इंतज़ामिया की बेहिसी का ये आलम था कि नमाज जनाजा में कोई सरकारी अफसर, कोई सरकारी शख्स शरीक भी ना हुआ। 2 दिन बाद हुकूमत सिंध को होश आया है और वज़ीर आला मुराद अली शाह मेहड़ में जाए हादसे का दौरा करने आज पहुँचे हैं, इसलिए कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से एक आग लग गई थी। मेहड़ के बदकिस्मत गाँव में क्या हुआ जानते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक अहमद और अकबर पन्हा की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू सर्विसेज तो सिंध में है नहीं आम तौर पे, और इनकी अदम दस्तियाबी के बायस सिंध में इंसानी जानों का ज़िया ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आए दिन ऐसे वाक़यात होते हैं जब इंतज़ामी नाअहली और गफलत किसी सानहे को जन्म देती है। पिछले साल मार्च में नवाब शाह के करीब कोटलालू के इलाके में रेस लगाती वैन स्कूल जाते बच्चों पर चौड़ दौड़ी थी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शख्स और 5 बच्चे जाँ बहक हुए थे। लोगों की बड़ी तादाद बेकसी के आलम में यूनिफॉर्म पहने बच्चों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए तड़पता देख रही थी, लेकिन मदद को नहीं आ सकी और ना ही कोई मदद का निज़ाम था। नाक अंदोनाक वाक़यात अपनी जगह, हर साल सैकड़ों सिंध वाले सिंध के छोटे गांव गोठों में सख्जीदगी से यानी कि कुत्ते के काटने से हलाक हो जाते हैं। उनके इलाज का, उनकी वैक्सीन्स का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। आपके इल्म में है कि पिछले कई सालों के दौरान सैकड़ों बल्कि हज़ारों बच्चे ऐसे हैं सिंध के अंदर जो कि बच्चों के एड्स से हलाक हुए हैं। इस किस्म के वाक़यात और ये सानहात, इनकी कोई कमी नहीं है और इनका मदावा भी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। और यही वजह है कि हमने ये जो मेहड़ का वाक़या देखा है मेहड़ के गांव का, कि वहाँ पर पूरी रात और शायद तकरीबन आधे दिन से ज़्यादा, कोई 12 घंटे से ज़ायद आग जलती रही। हर जी हिस्स जल के खाकस्तर हो गया। तमाम अमलाक और तमाम माल मवेशी और 9 बच्चे बिल्कुल राख हो गए, मगर मदद को ना आए। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार, ये बताइएगा पहले तो मेहड़ के वाक़ये की जो आपने मालूमात जमा की है, ये जो गाँव फैज़ मोहम्मद का वाक़या है, ये क्या मालूमात है और क्या वजह है कि ये इतना बड़ा सानहा होता रहा, पूरा गांव पूरी रात जलता रहा, जल के राख हो गया, मगर वहां तक कोई ना पहुंचा, ना किसी के माथे पे बल आए? जी खान साहब, ये बेहसी की इंतहा है। और ये वाक़या तो रात को 8 बजे हुआ। पीर की शब को रात को 8 बजे ये आग भड़क उठी और आग का रीज़न तो मुख्तलिफ बताया जा रहा है। और ज़ाहिरी तौर पर ये लग रहा है कि उस दिन हवा बहुत तेज़ थी उस इलाके में, और घरों में जो चूल्हे जल रहे थे, कहा यह जा रहा है कि उनके आग जो है वो खेतों में गई। और आजकल वहाँ गंदम की कटाई का मौसम है, तो सूखा घास, भूसा और ये काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ खेतों में मौजूद होता है। तो वो आग हवा की वजह से फिर पूरे एक शहर को, एक गांव को, न सिर्फ ये एक गांव लेकिन इस इलाके के तकरीबन 6 गांव जले हैं उस रात। ये सिर्फ एक गांव है जिसमें हलाकतें हुई हैं, लेकिन ये जो आग के वाक़यात हुए हैं वो उस इलाके के तकरीबन 6 गांव हैं जिसमें सैकड़ों घर जल गए। बाकी जो बात है कि वहाँ क्यों नहीं कुछ पहुँच सका, 18 घंटे तक ये आग जलती रही। ये मैंने मालूमात जमा की है कि उस इलाके में दादू में कोई 8 फायर ब्रिगेड हैं। दादू की जो बल्दियात हैं, मेहर, खैरपुर, नाथन शाह, जोही और दादू शहर, उन 8
فائر ٹینڈر میں سے صرف ایک فائر ٹینڈر وہ قابل استعمال ہے، وہ چل سکتی ہے جو دادو شہر میں، لیکن وہ بھی 18 گھنٹے تک نہیں پہنچی، اور دادو کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا، 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہے، اور ادھر لاڑکانہ جو سٹی ہے، لاڑکانہ شہر، وہ بھی اتنے ہی فاصلے پر اس جگہ سے ہے، اور لاڑکانہ شہر میں 4 فائر ٹینڈرز ہیں ٹوٹل، اور ان میں سے 2 تو 1992 1996 کی ہے، یعنی بہت پرانی ہے، جو قابل استعمال بھی نہیں، لیکن جو قابل استعمال ہیں وہ بھی وہاں نہیں پہنچی، اور لوگوں نے رات کو 8-9 بجے ہی ڈپٹی کمشنر، پولیس اور دیگر لوگوں کو اپروچ کیا تھا، ان کو بتایا تھا، سوشل میڈیا پہ لائیو چل رہا تھا یہ سارے واقعات، اس کے باوجود کل شام کو جا کے انتظامیہ پہنچی ہے، اور وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں، ایم پی ایز، ایم این اے، رفیق جمالی صاحب اور فیاض بٹ صاحب، عزیز جونیجو صاحب، وہ آج وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہاں گئے ہیں، جنازوں میں بھی نہیں گئے، لیکن ریلیف میں بھی نہیں گئے، ان سے ہمدردی کرنے کل تک نہیں۔ جی یہ جو وہاں ہم نے دیکھا کہ ریسکیو سروسز نہیں ہیں، مجموعی ذرا کیفیت بتائیے نا، اندرون سندھ جو ریسکیو سروسز کا عالم ہے وہ کیا ہے، کیونکہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمبولینس نہیں پہنچی، ہسپتالوں میں جگہ نہیں تھی، دوائیں نہیں ہیں، پراپر میڈیکل سروسز نہیں ہیں، ریسکیو سروسز نہیں ہیں، کیا مجموعی صورتحال ہے؟ مجموعی صورتحال خان صاحب ہم لوگ یہ کرتے رہے ہیں اور بار بار فیلڈ میں جا کر دکھاتے رہے ہیں بہت سارے معاملات، تو صورتحال یہ ہے کہ سندھ کی جو تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو حقیقت ہے، وہ کرپشن ہے۔ آپ اس کا اندازہ یہ لگائیں کہ حکومت سندھ نے ہر تعلقے میں ایک ٹراما سینٹر، بہت بڑا ٹراما سینٹر بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، وہ صرف انہی واقعات کی وجہ سے، کہ تاکہ اگر ایمرجنسی میں کوئی ایسا واقعہ آ جائے تو ٹراما سینٹر میں لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے۔ وہ 4 ارب روپے کا منصوبہ تھا، 35 تعلقوں میں وہ ٹراما سینٹر بننے تھے، اس کے لیے نٹ بولٹ کی پری فیبرک کی جو عمارتیں جو بہت مہنگی وہ تعمیر ہونی تھی، وہ عمارتیں تعمیر ہوئی نہیں، سامان خرید کر ان میں 2015 میں ڈمپ کر دیا گیا، آج تک ایک بھی ٹراما سینٹر نہیں چل سکا، اور وہ تمام پیسے کرپشن کے نظر ہو گئے۔ فائر بریگیڈ کی پوزیشن کی یہ ہے کہ تمام کسی بھی علاقے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی بلدیات میں فائر بریگیڈ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ 2017 میں حکومت سندھ نے محکمہ بلدیات نے ایک منصوبہ رکھا 2 ارب روپے کا 80 فائر بریگیڈ خریدنے کا، وہ آج تک اس پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہو سکا۔ ورلڈ بینک نے 15 ارب روپے، ورلڈ بینک کی مدد سے 15 ارب روپے کا منصوبہ پی ڈی ایم سندھ کی ذریعے ہونا ہے، اس پہ عمل ہونا ہے، لیکن جس میں ریسکیو کا کام ہونا ہے، فائر بریگیڈ آنی ہے، ایمبولینس آنی ہے، وہ منصوبہ بھی آج تک شروع نہیں ہو سکا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد لاہور جائیں گے جہاں پہ پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہو طے تو تقریباً ہو گیا ہے کہ حمزہ شہباز ہوں گے، لیکن اب نئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید عثمان بزدار کو شاید واپس آ جائیں، دوبارہ وہ چیف منسٹر پنجاب کی حیثیت سے ایک بار پھر متحرک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز حلف نہیں لے پا رہے ہیں۔ اسپیکر پرویز الہی نے پی ٹی آئی کے منحرفین کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھیج دیا ہے۔ افراتفری کا عالم ہے۔ ایک بار پھر جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب عملی طور پہ 1 اپریل سے وزیر اعلیٰ کے بغیر ہے۔ 16 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے ایک پرتشدد اجلاس میں حمزہ شہباز نئے وزیر اعلیٰ منتخب تو ہو گئے، البتہ اس کے بعد وہ ایک نئے گرداب میں پھنس گئے ہیں، جبکہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب آج ایک اہم پیش رفت میں اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے پی ٹی آئی کے 26 منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ ریفرنس آرٹیکل 63A کے تحت الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا ہے، جن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ منحرف اراکین نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دے کر 63A کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ دوسری طرف حلف نہ اٹھا سکنے کے باعث وزیر اعلیٰ کے دفتر میں ابھی تک عثمان بزدار ہی براجمان ہیں، اور ان کے حوالے سے معاملہ مزید گھمبیر ہو چکا ہے، کیونکہ گورنر پنجاب نے آئینی اور قانونی ماہرین سے اس بات پر مشاورت شروع کر دی ہے کہ 1 اپریل کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ قانونی بھی تھا یا نہیں، کیونکہ انہوں نے استعفیٰ وزیر اعظم کے نام لکھا تھا، جس کو اس وقت کے گورنر پنجاب چودھری سرور نے اپنے دستخط سے منظور کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے استعفے کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنے استعفے میں وزیر اعظم کو نہیں، گورنر پنجاب کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا۔
ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے کو ایگزامن کیا ہے. ہمارے قانونی ماہرین کی نظر میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین پاکستان میں واضح طور پہ درج ہے کہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ گورنر متعلقہ صوبے کے گورنر کو انہیں ایڈریس کرنا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے استعفے میں وزیر اعظم پاکستان کو ایڈریس کیا. استعفے کو منظور کرنے کا عمل، حکومت پنجاب کا گزٹ نوٹیفیکیشن سب غیر قانونی ہے اور آئین کی آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 کی وائلیشن. نوٹیفیکیشن کرنے سے پہلے اس استعفے کی جو لیگیلٹیز ہیں، فارمیلٹیز ہیں، ان کو وہ چیک کرتے ہیں، اور انہیں ایسی حالت میں اس کو نوٹیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں چاہیے تھا کہ اس کے اوپر وہ اعتراض لکھتے، اور اعتراض لکھ کے جو ہے وہ اس کو واپس کرتے اور اس کو کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ منگواتے. اس معاملے پر اب تمام نظریں لاہور ہائی کورٹ کی جانب مرکوز ہیں. کل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے حوالے سے 2 اہم درخواستوں کی سماعت کریں گے. ایک درخواست نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی جانب سے داخل کی گئی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ گورنر پنجاب کو حلف لینے کے احکامات جاری کرے، جبکہ دوسری درخواست میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کرنے کے عمل چیلنج کیا گیا ہے. درخواست گزار کا کہنا ہے کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ غیر قانونی طور پر منظور کیا گیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو بھجوایا تھا. قانون کے مطابق وزیر اعلیٰ استعفیٰ گورنر کو بھجوا سکتا ہے. یہ کیفیت ہے اور یہ گمبھیر بہت ہی پیچیدہ صورتحال پنجاب کی. اس پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا لاہور سے. بہت بہت شکریہ حسن رضا. پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہو گیا ہے اور اپوزیشن آن ریکارڈ کہہ چکی ہے کہ عثمان بزدار نے جو استعفیٰ دیا تھا وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وہ آئینی نہیں تھا، قانونی نہیں تھا. اس کو جو منظور کیا گیا اس وقت کے گورنر سرور نے وہ بھی آئینی اور قانونی نہیں تھا. یہ معاملہ کل لاہور ہائی کورٹ میں جا رہا ہے اور کل بالفرض کہ یہ بات طے ہو جائے کہ ہاں یہ استعفیٰ جو تھا یہ غیر قانونی یا غیر آئینی طور پہ دیا گیا اور قبول کیا گیا، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کامران صاحب، اس سے وہی اثرات ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری گورنر پنجاب کو موو کریں گے، کیونکہ گورنر پنجاب آج بھی ان کو صدر پاکستان کی طرف سے کچھ دیر قبل جو ہے ان کو میسیج پہنچا دیا گیا کہ وہ گورنر کے طور پہ بھرپور طریقے سے کام کریں گے، جس کی وجہ سے پھر وہ جو ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھجوا سکتے ہیں. لیکن وہ معاملہ جو کل اپوزیشن اٹھا رہی تھی آج کی اپوزیشن اٹھاتی دکھائی دے رہی ہے، اور پہلے وہ موقف اپناتے تھے کیونکہ سردار عثمان بزدار خود پیش ہوئے تھے گورنر چودھری سرور کے سامنے، تو انہوں نے خود جو ہے باقاعدہ ان کو بلا کے تسلیم کر کے پھر ایکسیپٹ کیا تھا. آج وہی موقف جو ہے وہ تحریک انصاف کی جماعت اپنا رہی ہے جو کل اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون جو ہے وہ سوال اٹھا رہی تھی. یعنی ایک دوسرے کے پہلے وہ موقف اپناتے تھے، اب کیونکہ ان کے پاس عدالت جانے کا موقع ملا تو نون لیگ نے اپنی ریٹ واپس لے لی ہے. دوسری جانب آج اگر دیکھا جائے تو 2 چیزوں پر اور غور ہوتا رہا کہ اگر وہ اس چیز کو عدالت نہیں مانتی تو پھر استعفے دیے جائیں گے پورے پنجاب اسمبلی تحریک انصاف اور ان کے جو اتحادی ہیں، اور پھر اگلا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ لانگ مارچ کی جو ہے تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا اعلان کرے، تمام افراد وہاں پر ختم ہونے کے بعد وہ لانگ مارچ کا حصہ بن جائے اور سیاست کہیں اور رخ جو ہے وہ اپنا سکتی ہے. اس چیز پر کافی زیر غور لایا جا رہا ہے جس پر آج کافی ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہے. تو کل کیا توقع کیا ہے کہ یہ 2 درخواستیں ہیں جو چیف جسٹس پنجاب لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب کے سامنے ہوں گی جس صاحب کے، ایک تو حمزہ شہباز کی ہے کہ انہیں حلف لینے کے لیے کہا جائے، دوسری جانب پہلے تو یہ مسئلہ حل ہونا ہے نا کہ جو عثمان بزدار صاحب کے استعفے کے حوالے سے جو پیچیدگی سامنے آ گئی ہے، پہلے تو عدالت نے اس حوالے سے طے کرنا ہے کہ یہ ان کا استعفیٰ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹ حلف لینے کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں تو انڈائریکٹ حلف تو ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد اگر دوسرا عثمان بزدار کے استعفے کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے تو پھر حلف برداری تو وہ جو ہے وہ ہونے کے بعد کیسے اس کو دیکھا جائے گا. اس لیے عدالت اور چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہے امیر بھٹی صاحب وہی اس دونوں کیسز کی سماعت کریں گے، اور پہلے کیس کی سماعت جو ہے وہ عثمان بزدار کے کیس پر رکھی گئی ہے کہ ان کا استعفیٰ جو تھا ان کی لیگیلٹی چیز کو چیک کیا جائے گا، اور ممکن ہے کہ چودھری سرور کو بلا کے پوچھا جائے کہ انہوں نے کس حیثیت سے چیک کیا. اگر وہ آتے ہیں اور وہ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں نے عثمان بزدار کو بلایا اور ان سے پوچھا اور پوچھنے کے بعد ایکسیپٹ کیا، پھر تو معاملہ حلف برداری کی طرف جائے گا، پھر وہ آٹومیٹکلی کہیں گے کہ حلف برداری ہونا پڑے گی. اگر وہ نہیں لیتے تو پھر جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی جو ہے وہ معاملہ ان کی طرف آ سکتا ہے کہ وہ اس کی آف ٹیکنگ جو ہے وہ ویسے بھی بہت اہم ہے. ایک تو یہ معاملات یہ لاہور ہائی کورٹ پہ گئے، یہ عثمان بزدار کا استعفیٰ، حمزہ شہباز کا حلف،
اور اسپیکر کی جانب سے منحرفین کے ریفرنسز، ان کی رکنیت کا لدم قرار دینے کی ریفرنس، اور پھر کل لاہور میں عمران خان کا جلسہ، یہ سب کچھ کل ہونے جا رہا ہے لاہور میں۔ کیا اس وقت تحریک انصاف کی اس وقت ایکٹیویٹی ہے، کیا ماحول ہے؟ اور کل یہ ساری چیزیں، لگتا یہ ہے کہ جب یہ جلسہ ہوگا تو وہاں پر یہ سارا اس کا کلائمیکس بھی ہم دیکھیں گے۔ بالکل کامران صاحب، جو گرفتاریاں پولیس نے کرنا تھی جس میں ممبران اسمبلی تھے جو خیر اب تو ضمانت لے چکے اور باقی افراد تھے، وہ تمام تر روک دیا گیا، کیونکہ اگر وہ گرفتاریاں کرتے ہیں تو اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ پولیس کی طرف اور یہاں پر بھی جو ہے وہ اٹیک کر سکتا تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اشتعال انگیزی کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ کل اگر دیکھا جائے جو تحریک انصاف نے آج جو ہے وہ قوالی نائٹ رکھی ہے تاکہ اس بہانے جتنے بھی ان کے تحریک انصاف کے کارکن ہیں ان کو جو ہے وہ جوش دلایا جا سکے اور کل باقی افراد کے ساتھ یہاں پنڈال میں پہنچے۔ جو پنڈال مختص کیا گیا ہے اس میں 30 سے 35 ہزار جو ہیں وہ افراد آ سکتے ہیں، تقریباً 15,000 کرسیاں وہاں پہ لگائی جائیں گی۔ اگر اوورآل دیکھا جائے تو بہت دیگر اضلاع سے بھی یہاں پر افراد پہنچنے کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے، یعنی کل جو ہے افطاری تک پنڈال میں پہنچنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ افطاری کے بعد جو لاہور کی عوام ہے وہ وہاں پر پہنچے گی، یعنی تقریباً جو تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ریلیوں کی صورت میں آج بھی ریلیاں نکالی جا رہی ہے، کل بھی ریلیاں نکالی گئی تھی اور چھوٹے چھوٹے جو مجمع تھے وہ بھی لگائے جا رہے ہیں، تقریباً ان کا یہ خیال ہے کہ ہم 50,000 سے ابو لے جائیں گے اور پھر صاف دیر اگر پنڈال میں 50,000 بھی افراد ہوں اور پھر تقریباً اس کو لاکھوں میں وہ کہنے کے حقدار رہ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جو دوسری جماعتیں ہیں وہ مکمل طور پہ خاموش بیٹھی ہیں، وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ معاملہ سارا بال جو ہے وہ عدالت کی کورٹ میں ہے، وہاں سے جو فیصلہ آئے گا ان چیز کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال آج ایک ڈیویلپ ہوئی ہے، وہ سی ایم آفس میں عثمان بزدار صاحب نے 2 روز میں 4 اجلاس بلائے تھے۔ کامران صاحب ایک اجلاس میں ایک آفیسر بھی نہیں پہنچا اور 4 اجلاس بہت امپورٹنٹ تھے جو کہ پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی تھی گندم کے حوالے سے جو سبسڈی دینی ہے، وہ کیبنٹ تو نہیں ہے تو سبسڈی وہ دے نہیں سکتے، اس کے لیے جو ہے تمام بیوروکریسی ساتھ جوڑ کر بیٹھی رہی، کوئی حل نہیں نکلا۔ وہی بات نہ تو آئین پر عمل درآمد، نہ قانون پر عمل درآمد۔ کل ہم دیکھیں گے، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمر سے بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، ہم اپنے پروگرام کے باقی سے واپس آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے 11 اپریل کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ اس وقت انہیں قومی اسمبلی کے 174 ارکان کی حمایت حاصل تھی، جبکہ اکثریت کے لیے انہیں 172 ووٹس درکار تھے، یعنی ان کے پاس صرف 2 ووٹ زیادہ تھے۔ 12 جماعتی مخلوط حکومت پر مبنی اس قلیل اکثریت کو قائم رکھنا شہباز شریف کے لیے آغاز سے ہی ایک مشکل تھا۔ آپ اندازہ لگائی کہ اگر صرف 2 ووٹوں کی اکثریت ہو تو یہ کتنا مشکل عمل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عہدہ سنبھالتے ہی شہباز شریف کبھی ایک اتحادی کو منانے جاتے تو کبھی دوسرے کو روٹنے سے روکتے۔ اسی کوشش میں ان کی کابینہ کی تشکیل میں بھی 9 دن لگ گئے۔ کابینہ کی تشکیل ہو گئی ہے، ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے، مگر اس مرحلے کے بعد بھی شہباز شریف کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ پہلے ان کے اتحادی بلوچستان نیشنل پارٹی روٹ گئی، بی این پی کے سربراہ اختر مینگل احتجاجاً حل برداری کی تقریب تک میں نہیں آئے۔ پرسوں چاغی کے واقعے پر اختر مینگل نے اپنی ٹویٹ میں حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ جب ایسے واقعات ہوتے رہیں گے تو ہم کس طرح اس حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جب میاں صاحب کی نامینیشن پیپر سائن ہو رہے تھے، جب میرے پاس ان کے نامینیشن پیپر لائے گئے تو عزائے مذاق میں نے ان سے کچھ کہا تھا کہ میاں صاحب جب آپ اس کرسی پہ بیٹھیں گے اس وقت وہ اپوزیشن کی کرسی پہ بیٹھیں گے، تو اپوزیشن کی کرسی ہمارے لیے خالی رکھنا۔ لگتا ہے وہ بات اب صحیح نظر آ رہی ہے۔ پرسوں قومی اسمبلی میں خواجہ آصف نے احتجاج کرنے والے بی این پی مینگل کے ارکان اسمبلی کے تحفظات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہم ازالہ کریں گے۔ کولیشن گورنمنٹ جو ہے کوگنیزنٹ ہے ان تمام پرابلمز کی، ہمیں اس کا احساس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام کی جو ہے تکالیف دور ہو، لیکن یہ ازالہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے۔ وہ واپس آئیں اس ہاؤس میں، اس ہاؤس کی کاروائی میں حصہ لیں۔ میں اپنے بی این پی کے بھائیوں کو کہوں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کی وساطت سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پرابلم جو ہے اس ہاؤس نے جو ہے کو حل کرنا ہے، اور جو ہے اگر کہیں پہ کوئی زیادتی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس زیادتی کا ازالہ کریں۔ تو میری درخواست ہے بی این پی کے بھائیوں کی کہ اس فورم کو استعمال کریں۔ خیال رہے بی این پی کے 4 ارکان نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ دیے تھے۔ اسی کے ساتھ محسن داوڑ اور علی وزیر بھی نیم رضامند لگتے ہیں۔ محسن داوڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے انہیں کابینہ میں شرکت کا کہا گیا،
پھر ایک اتحادی جماعت کے اعتراض پر ایسا نہیں کیا گیا۔ ان کے مطابق اسی جماعت نے ان کی پی ڈی ایم میں شمولیت پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، یعنی ان کا اشارہ مولانا فضل الرحمان کی جانب تھا۔ مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ اتحادی خوش نہیں ہے۔ کل محسن داوڑ نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کے دوران ہمیں کہا گیا تھا کہ کیسز ختم کریں گے، حکومت بننے کے بعد کیسز ختم کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت سے بات بھی ہوئی ہماری، ان کی یہ بات ہوئی کہ بھائی ان کیسز کو ختم ہونا چاہیے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا یہ سلسلہ چل رہا تھا تو یہ بات ڈسکس ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم یہ کیسز ختم کریں گے، لیکن اس کے بعد ابھی تک حکومت بننے کے بعد پھر کوئی پیش رفت اس میں نہیں ہوئی۔ ہم یہی کہیں گے کہ مثال یہ پر ایک لمیٹڈ چند افراد کی مفاد کی لڑائی تھی، اور باقی یہ جو چھوٹی قومیتیں ہیں یا جو اوپریسڈ جتنے بھی یہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے کوئی خاص چینج نہیں۔ کیونکہ حکومت کو جناب شہباز شریف کو صرف 2 ارکان کی اکثریت ہے، اس کے لیے کل یہ بڑی اہم خبر تھی کہ جب یہ خبر سامنے آئی کہ کل ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی کا انتقال ہو گیا ہے، اور سابق وزیر قانون فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ شہباز شریف کے پاس 172 ارکان کی حمایت نہ ہونا نہیں ہے اور انہیں پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا چاہیے۔ آئین کی شق 91 کے مطابق اگر صدر کو اطمینان نہ ہو کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہے تو وہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی پیچیدہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے مخلوط حکومت کے لیے۔ پہلے تو اس کے 12 فریقین ہیں، اس میں 12 گروپس ہیں، 12 اس میں اراکین ہیں۔ دوسری جانب جو اکثریت ہے جناب شہباز شریف کی وہ بہت قلیل ہے۔ پھر نظریاتی مسائل ہیں اسی 12 رکنی مخلوط حکومت کے مختلف پارٹیز کے درمیان، اور شدید مسائل ہیں، اور پھر ان میں سے بعض جماعتوں کے ریاست کے ساتھ مسائل ہیں، وہ بھی بڑے سنگین مسائل ہیں، اور پھر انٹرا پارٹی بھی مسائل ہیں جو آپ نے دیکھا کہ باوجود جناب شاہد خاقان عباسی نے کابینہ کے وزیر کی حیثیت سے حلف نہیں اٹھایا، اور ابھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مسائل طے ہونا باقی ہیں۔ یہ صورتحال جناب شہباز شریف کے لیے چیلنج اور ان کی قلیل اکثریت، اتحادیوں کے ساتھ مسائل، ان پہ بات کریں گے۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہی ہے منیز جہانگیر، نیوز اینالسٹ ہیں اور بہت عمدہ اپنا شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ منیز صاحبہ۔ یہ بتائیے گا کہ پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ اوبویسلی کہ یہ ایک کوئلیشن گورنمنٹ کے تو ویسے ہی مسائل ہوتے ہیں، اور پھر یہ 12 رکنی کوئلیشن اور پھر ان کے اتنے سیریس مسائل ایک دوسرے کے، مگر اس کے باوجود بھی جتنی جلدی یہ جو ڈیفرنسز ایرپٹ ہوئے ہیں، جس میں بی این پی آلموسٹ کہتی ہے کہ ہم نکل رہے ہیں، محسن داوڑ نے ایک بہت ہی سیریس سٹیٹمنٹ دے دیا فلور آف دی اسمبلی پہ، اور انہوں نے کہا کہ جی ریڈ لائن کراس کی ہے پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان آرمی نے، اور یہ تمام معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ لوگ اب کوئلیشن میں شامل نہیں ہیں، جو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مینیجبل ہیں یا یہ فردر اس میں ابھی ہم اس میں فلیئر اپ دیکھیں گے؟ کامران صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا۔ جو اختر مینگل صاحب کی آپ نے بات کی تو کل میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ دیکھیے جو چاغی میں جو کچھ ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری ہو، اگر تو جوڈیشل انکوائری کا اعلان ہوتا ہے تو پھر میں کابینہ میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر میں کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیا آپ جا کے اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، کیا آپ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو بڑی مشکل سے تب و دو کر کے اس حکومت سے نجات جو ہے عوام کو دلوائی ہے، تو ہم ان کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ میں اپنے الیکٹریٹ کو، اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ وہاں پہ وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں اور وہاں پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں بلوچ قوم کے اوپر، اور میں یہاں پہ وزارتیں جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں، تو میں اس طرح نہیں کر سکتا اپنے قوم کے لیے، اور میں اسی لیے ہمارے لیے جو ہے وزارتیں اتنی ضروری نہیں ہیں، اس لیے میں کابینہ میں شرکت نہیں کروں گا، اس میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا۔ محسن داوڑ صاحب سے بھی کل میری ملاقات ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ کافی مایوس نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا، اور ان کو سب سے بڑی مایوسی اس بات کی تھی کہ علی وزیر کے اوپر جتنے بھی مقدمے بنے ہوئے ہیں وہ بغاوت کے ہیں، سیڈیشن کے ہیں۔ اب آپ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ جو بغاوت کے مقدمے ہوتے ہیں وہ خود ریاست بناتی ہے،
تو اب اسی ریاست کو, اسی حکومت کو علی وزیر نے ایک ووٹ دیا ہے جس کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں آئی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب جو علی وزیر ہیں وہ بغاوت کے مرتکب ہیں, ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے ہونے چاہیے؟ تو انہوں نے یہ امید لگائی ہوئی تھی کہ کم از کم بغاوت کے مقدمے جو ہیں وہ ریاست واپس لے لے گی جو ان کے اختیار میں ہے. اس حوالے سے ان کو مایوسی تھی. دوسرے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے تو کبھی وزارت نہیں مانگی تھی کابینہ کے اندر, بہرحال یہ قیاسہ رائیاں ضرور ہو رہی تھیں, مگر مجھے اپروچ خود شہباز شریف صاحب نے کیا اور کہا کہ آپ بیٹھے میری کمیٹی کے ساتھ بات چیت کریں, جس کے اندر ایاز صادق صاحب بھی موجود تھے اور آپ رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے, ان سے آپ بات کریں اور پھر ہم آپ کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کریں گے. مگر پھر جو ہے مجھے بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان سے جو ہے اعتراضات ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جی اعتراضات مولانا فضل الرحمان کے تو ایک طرف, مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اعتراضات آئے, جس کی وجہ سے یہ بتائیے گا کہ یہ اتنی فریجائل میجورٹی کے ساتھ شہباز شریف صاحب اور جو شکایتیں ہیں ان کی ان دونوں کوئلیشن پارٹنرز کی, علی وزیر اور محسن داوڑ, دوسری جانب BNP, ان کا تو ڈائریکٹ جو ان کا جو اس وقت شکایت ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور بہت ہی سیریس بیانات دے چکے ہیں دونوں, اور ان کے پرانے بھی ہیں. کتنی کیپیسٹی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ وہ ان کو ایڈریس کر سکے اور کس حد تک وہ مینج کر سکیں گے؟ کل ہی کی بات ہے, کل سارا یہ ایرپٹ ہو رہا تھا کہ کل ان کی اپیرنٹلی جو پبلک پہلی میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ, کل وہ میٹنگ بھی ہوئی ہے. کیا یہ مینیجبل آپ کو لگتا ہے یا سم ہاؤ یہ مینیج نہیں ہوگا یہ معاملہ جو ہے, خاص طور پہ ان دو جو ان کے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ؟ کامران صاحب توقعات تو بہت ہیں شہباز شریف صاحب سے, کم از کم وہ جوڈیشل کمیشن کا تو اعلان کر ہی سکتے ہیں, اس کے اندر تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جوڈیشل کمیشن جو مانگ رہے ہیں کسی ثابت جج کی سربراہی نہیں مانگ رہے ہیں. تو اس میں پھر ایک جانب FC ہے, اور یہ FC کا مطلب جو سرونگ آرمی آفیسرز اس کو رن کرتے ہیں, اور ایک سرونگ جنرل اس کو لیڈ کرتا ہے. یہ کہاں ہوگا کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں جائے اور سوالوں کے جواب دے, اور ایک جانب مینگل صاحب ہو اور دوسری جانب یہ سرونگ آفیسرز ہوں؟ یہ اتنا سمپل نہیں ہے. یہ کیسے کر پائیں گے شہباز شریف؟ نہیں, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ بالکل سمپل نہیں ہے, یہ بالکل حلوہ نہیں ہے, اور شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب بھی نہیں ہیں. تو شہباز شریف صاحب کیا وہ جو ایک ٹائٹ روپ ہے اس کو واک کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ دیکھیے پنجاب کو چلانا ایک اور بات ہوتی ہے, سینٹر کے اندر آپ کی چھوٹی قومیت بھی ہیں, چھوٹی پارٹیز بھی ہیں, ان کے بڑے سخت مسائل ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے ہیں, اس کا حل ڈھونڈ رہے ہیں وہ سیاسی قیادت سے. تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ بہت مشکل ہوگا. کیا شہباز شریف صاحب کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ جب آپ فرمائیں نا اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کی بات, اس میں ذرا سا مجھے تھوڑی سی اور کلیئرٹی دیجیے. آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب چھوڑیں, جو سرپرست ہیں وہ نواز شریف صاحب ہے, ان کا ایک اسٹیٹڈ اوپینین ہے, ویوز ہے, ایک بہت ہی سالڈ روبسٹ ان کا ایک خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے, وہ کس طرح سے مینج ہونی چاہیے, وہ کس جگہ اس کو ہم نے کس جگہ پہ کھڑا کرنا ہے, اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو وہ کس طرح سے کام کرے. ابھی 3 مہینے پہلے تک وہ ساری باتیں کر رہے تھے. یہ بتائیے کہ اب اس نئے سینیریو کے اندر وہ جو ویوز تھے اب سے 3 مہینے پہلے تک جو نواز شریف صاحب کے ویوز تھے, اور پھر پچھلے اگر ان کے 25 سال کے ویوز دیکھیں تو وہ ان سے کوئی ان کی کانفلکٹ نظر نہیں آتا, بلکہ ان کی کنٹینیویشن نظر آتی ہے. وہ کیسے ٹرانسفر ہوں گے؟ اب ہم کیسے ان کو دیکھیں گے کہ وہ اب جو ہیں وہ اس کی ریفلیکشن اب ان کی حکومت آ گئی ہے, اور اس کی ویوز میں, اس کے خیالات میں, اور اس قسم کے معاملات میں, جیسے بھی مینگل صاحب کے معاملات ہیں, محسن داوڑ کے معاملات ہیں, علی وزیر کے معاملات ہیں, کہ وہ ریفلیکٹ ہوں شہباز شریف صاحب کے جو فیصلے ہیں اس میں. یہ اب امتحان ہوگا نا, یا صرف نواز شریف صاحب کی یہ ویوز اقتدار تک آنے کے تھے, اس کے بعد پھر بات کریں گے جب وہ دوبارہ اقتدار سے نکالے جائیں گے؟ نہیں, دیکھیے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور جو آپ بات بھی پوچھ رہے ہیں بالکل درست ہے کہ اس کے اندر, مگر کامران صاحب ایک ریئلائزیشن تو ضرور ہے سیاسی جماعتوں کے اندر اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کے اندر, میاں نواز شریف صاحب کے اندر, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اندر, اور وہ دونوں ملاقات کریں گے تو ان کا یہ توقع کی جا رہی ہے کوئی حل ڈھونڈا جائے گا. اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں گئے ہیں
تو ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری کابینہ میں جو شمولیت ہے یہ اس بات سے منسلک ہے کہ کیا محسن داوڑ کو جگہ ملے گی, کیا ANP کو جگہ ملے گی, کیا بلوچ نیشنل پارٹی کو جگہ ملے گی. انہوں نے یہ ساری چیزیں میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھنی ہیں, اور یہ واقعی میں آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ ایک ٹرو ٹیسٹ ہوگا ایک ڈیموکریٹ کا کہ کیا وہ چھوٹے صوبوں کو اور جن کی محرومیاں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ نہیں. مگر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ان کے ساتھ لوگ اس وقت منسلک ہیں, جس طرح MQM ہے, باپ ہے, یہ ایسی پارٹیز ہیں جو فلوٹنگ ووٹ ہے, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ANP BNP یہ ایسے لوگ ہیں جو نظریے کے اوپر بھی تبدیلیاں اپنی لاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی نہیں لاتے, مگر بالخصوص یہ لاتے ہیں. تو یہ اس وقت بلیک میلنگ موڈ میں نہیں ہے. جو میں نے ان سے بات کر کے دیکھی ہے وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے اگر اس قسم کی وارداتیں چھوٹے صوبوں کے اندر ہوتی رہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کلیئر سٹینڈ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لیں, نہیں تو ان کا اس وقت کابینہ کے اندر شامل ہونا یہ ان کے لوگوں کے اندر جو تاثر ہے وہ بہت برا جائے گا. لیکن دیکھیں اس حکومت کی سروائیول صرف اس پہ نہیں ہے کہ BNP شامل ہوتی ہے, گو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, محسن داوڑ اور یہ لوگ سب شامل ہوتے ہیں, بلکہ ابھی تو بڑے کلیدی عہدوں کی ایک گیو اینڈ ٹیک بھی ہونی ہے, اور اس کے لیے بڑی میسو ایک کوشش اس وقت جاری ہے کہ گورنر چاہیے پیپلز پارٹی کو, اور پنجاب کا پھر چیئرمین سینٹ چاہیے, اور بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز جو ہیں ان کو چاہیے. خود اس پہ سٹیک ہے نون لیگ کا بھی, وہ اتنے آسانی سے گورنر پنجاب نہیں دے سکتے, چیئرمین سینٹ نہیں دے سکتے. ابھی تو یہ ساری چیزیں جو کوئلیشن پارٹنر ہیں ان کے درمیان جو یہ سال بھر کی ایک حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی بہت میسو اس وقت ہے نا, پوشن پلز ابھی بہت زیادہ ہیں جو کہ سیٹل ہونا باقی ہیں. نہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, مگر میرا خیال ہے کہ جب یہ بات چلی تھی کہ جی ایک بڑی یونائٹڈ کولیشن گورنمنٹ آئے گی تو پھر گارنٹیز بھی دی گئی تھیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے ویٹ جو ہے وہ پل کیا ہے, اور کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے یہ کہا, خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا کہ فال آؤٹ ہو گیا PMLQ اور PMLN کے درمیان, زرداری صاحب نے پل بیک کیا اس حوالے سے اور کہا کہ میں پھر اب گارنٹور نہیں بن سکتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی جماعتیں جو ہیں اس وقت وہ کوشش کریں گی کہ ہم چھوٹی جماعتوں کو کسی نہ کسی طرح اکوموڈیٹ کر لیں. اب یہ واقعی میں یہ آسان کام نہیں ہوگا, اینڈ دا بگ کویسچن ریئلی از کہ سول ملٹری ریلیشنز پہ اس کا کیا اثر ہوگا. چونکہ دیکھیے اس وقت جو چھوٹے صوبے ہیں اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ان ڈائریکٹ کانفلکٹ ہیں with what the establishment wants. So اس کے اندر جو ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے وہ بڑی جماعتوں کو کرنا ہوگا. وہ اس کو کیسے کریں گے, وہ ان کی عوام کو کیسے سیٹسفائی کریں گے, یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا. مگر اس وقت اگر یہ توقع کی جا رہی ہے اور یہ احساس بھی ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں نے پولیٹیکل سپیس مزید کھوئی تو پھر شاید یہ موقع پھر سے نہیں آئے گا ان کے لیے. ابھی بھی دیکھیں نا, یہ تو ابھی آپ چھوٹی جماعتوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں, چھوٹے پروونسز کو اکاموڈیٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں. ابھی تو نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, زرداری صاحب کو ابھی نون لیگ کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. ابھی تو ایک پریزیڈنشل پوزیشن کے لیے جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنا ہے کہ زرداری صاحب بنے یا کسی چھوٹی جماعت کو, یا فضل الرحمان صاحب کو دیا جائے, یا نون لیگ جو ہے وہ کسی کو بنائے, یا چیئرمین سینٹ کس کو بنایا جائے, یا گورنر کس کو بنایا جائے, یا پھر یہ بلوچستان میں کس کو بنائیں, KP میں کس کو بنائیں. یہ تو ابھی ان کے آپس کے, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ابھی فی الحال اس میں کافی مسئلے حل کرنے ہیں. اور ابھی کیبنٹ کے اندر بھی جو ہے بلاول صاحب نہیں گئے ہیں, وہ نہیں گئے ہیں, جو کیبنٹ کی اوتھ ٹیکنگ میں تو گئے مگر انہوں نے خود اوتھ نہیں لیا. اور عجیب سی سچویشن ہے نا. آپ دیکھیں کہ ایک اسٹیٹ منسٹر ہو گئی ہیں حنا ربانی کھر, بلاول صاحب کے بارے میں بتائے گئے ہی از منسٹر ان ویٹنگ فار فارن افیئرز. اس کے بعد طارق فاطمی صاحب ہو گئے ہیں SAPM, وہ بھی ان کے پاس بھی منسٹر کا جو ہے وہ رینک ہے. ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ اپنا وزیر خارجہ چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی اپنا وزیر خارجہ چاہتی ہے. کمپلیکیشنز تو ہیں.
نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں کمپلیکیشنز ہیں، مگر کامران صاحب آپ بھی جانتے ہیں پاور بڑی چیز ہوتی ہے، اور پاور کے اندر اگر آپ کسی کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیں تو وزارتوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، جس طرح ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے اوپر میں نے کہا کہ جی آپ جو K4 کا معاہدے کی بات کر رہے ہیں، آپ سرکولر ریلوے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خزانہ خالی ہے، تو کیسے وہ پھر آپ کے جو بھی مانگے ہیں ان کو آپ مطمئن کریں گے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے اور بھی بہت ساری چیزیں جن کے اوپر ہم بات چیت آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگا ہے کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے دے آر کین کہ یہ معاملات کسی طرح آگے بڑھ جائیں اور یہ حکومت جو ہے، اسمبلیز جو ہے اپنی مدت پوری کر لیں، چونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ایک پریسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جو اسمبلیز ہیں وہ مدت پوری کرنے سے پہلے ہی جو ہیں الیکشنز ہو جائیں، چونکہ اگر ایک دفعہ یہ پریسیڈنٹ آ جائے تو پھر وہ باقی جو حکومت بنائیں گے ان کے لیے بھی یہ پریسیڈنٹ چھوڑ جائیں گے۔ تو یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیاسی جماعتیں نہیں سمجھ رہی، اور میرا خیال ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ اگلے سال تک جو ہے اپنی حکومت کو قائم رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود تھی لاہور سے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ان عہدوں کی بات کرتے ہیں جس کے لیے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں بنیادی طور پہ اس وقت تگ و دو جاری ہے۔ بڑے عہدے ہیں، گورنرز ہیں، نئے نئے عہدے خالی ہو گئے ہیں، چیئرمین سینٹ ہے، صدر کے بارے پہ بھی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، ایوان صدر پہ، اور بہت بڑے بڑے عہدے ہیں، اور یقیناً اور اس کے لیے تگ و دو ہے، اور سخت اس وقت کشمکش بھی ہے جو کہ جاری ہے۔ دیکھتے یہ ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کیا لے جاتی ہے، نون لیگ کو کیا ملتا ہے، چھوٹی جماعتیں چھوٹے صوبوں کو کیا ملتا ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نئی نویلی 12 جماعتی مخلوط حکومت کو ایک کے بعد ایک مسئلے کا سامنا ہے۔ اللہ اللہ کر کے کابینہ کی تشکیل ہوئی تو اب اہم عہدوں کی بندرباٹ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ شہباز شریف کے لیے چیئرمین سینٹ اور چاروں صوبوں کے گورنرز کی تبدیلی بڑا چیلنج ہے۔ اس حوالے سے آج انہوں نے صدر عارف علوی سے بھی ملاقات کی۔ اس وقت صوبوں میں گورنر اور چیئرمین سینٹ کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن جناب آصف زرداری نے فہرست تیار کر رکھی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت گورنر پنجاب کے عہدے کا ہے، جس پر ابھی تو پی ٹی آئی کے سرفراز چیمہ براجمان ہیں، مگر ان کو ہٹانے کے لیے سمری صدر پاکستان کو بھیج دی گئی ہے، جس کے بعد جلد یا بدیر انہیں عہدے سے چھوڑنا، اس عہدے سے ہٹنا ہوگا، اور اس عہدے پر اب پیپلز پارٹی کی نظریں ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نون لیگ اسے گورنر پنجاب کا عہدہ دے، جو یقینی طور پر نون لیگ کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوگا۔ آج وزیر اعظم کے مشیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ سینٹ میں حق پیپلز پارٹی کا ہے، اور چونکہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ نون لیگ کا ہے، اس لیے گورنر بھی پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے۔ سینٹ کے اندر سنگل میجورٹی پارٹی ہم ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، اور یہ آلریڈی طے شدہ ایشو ہے، یہ الیکشن ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گورنر پنجاب ہمارے ساتھ، ہمارا کلیم یہ ہے کہ پہلے کمٹ کیا گیا تھا پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے، اور ان کے پاس کیونکہ چیف منسٹرشپ آلریڈی ہے، ان کے پاس ساری گورنمنٹ ہے، لہٰذا وہاں پہ کسی دوسری جماعت کو ملنا چاہیے، دوسری جماعت صرف ہم ہیں، لہٰذا ہمارا حق ہے۔ کاف لیگ ان کی اتحادی ہے، تو اگر گورنرشپ دے دیا تو گورنر کو بہت بڑا عہدہ بھی نہیں ہے۔ اس کے برعکس مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جی نہیں، پنجاب میں گورنر نون لیگ کا ہوگا۔ گورنر پنجاب جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ مقرر کرے گی، وہ کس نے مقرر کرتی ہے جی، اس کے بارے میں ابھی پرائم منسٹر نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یاد رہے پیپلز پارٹی کی اس وقت پنجاب اسمبلی میں صرف 7 سیٹیں ہیں، جبکہ نون لیگ کی 165 نشستیں ہیں، لیکن بہرحال مخلوط حکومت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے بعض اوقات غیر منطقی مطالبات بھی ماننے پڑتے ہیں۔ مانتے ہیں یا نہیں مسلم لیگ نون کے بڑے یا نہیں، یہ بعد میں فیصلہ ہوگا۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے علاوہ بلوچستان اور کے پی میں بھی گورنرشپ کی خواہش مند ہے، لیکن شہباز شریف کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی دونوں صوبوں کے گورنر اپنی جماعت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی نہیں، بلوچستان عوامی پارٹی بھی بلوچستان میں گورنرشپ کی طلبگار ہے۔ اس کے ساتھ سندھ کے گورنر کے لیے وفاقی حکومتیں ایم کیو ایم سے نام مانگ لیے ہیں، اور لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی رضامندی سے گورنر سندھ میں گورنر ایم کیو ایم کا ہی ہوگا، شاید اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کی بھی طلبگار ہے، اور آصف علی زرداری سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو
چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے اب سرگرم بھی ہیں۔ حکومتی اتحادیوں خاص طور پر پیپلز پارٹی کی خواہش اپنی جگہ، مگر یہ واضح ہے کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف بھی کلیدی عہدے پیپلز پارٹی پر وار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ خبریں بھی آئی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے نون لیگ جناب اسحاق ڈار کو نامزد کرنا چاہتی ہے، اور اسحاق ڈار ممکنہ طور پر نون لیگ کے امیدوار ہوں گے چیئرمین سینٹ کے لیے۔ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لندن پہنچے ہیں، جہاں ان کی ملاقات نواز شریف سے بھی ہوگی۔ ممکنہ طور پر وہ ان کلیدی عہدوں سے متعلق انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ صورتحال ابھی اس کا فیصلہ ہونے میں نہ جانے کتنے ہفتے اور کتنے مہینے لگیں گے، مگر ظاہر ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، لوہے کے چنے ہیں جو کہ بہرحال ابھی چبانا ہے۔ اور فی الحال اس حکومت کی جو مدت ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ 1 سے 1.25 سال تک کی ہے، تو ساری تگدو یہ اگلے 15 مہینوں کے لیے ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف ممتاز سینئر صحافی ہیں جناب خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خاور گھمن صاحب۔ یہ بتائیے گا، پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا خبریں ہیں، یہ کل کابینہ میں جب حل برداری ہوئی ہے، پہلے تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو تھے وہ وہاں پر تھے، مگر انہوں نے حلف نہیں اٹھایا وزیر کی حیثیت سے، اور پھر اس کابینہ کا ایک بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے انرجی کا عہدہ، جس میں کہ یہ پیٹرولیم، یہ پاور، یہ سارے مسائل ہونے ہیں، اور وہ اس کا کوئی وزیر اناؤنس نہیں ہوا ہے، اور کہا یہ گیا کہ شاہد خاقان صاحب ہوں گے۔ شاہد خاقان صاحب نے کہا کہ وہ وزارت ان کو نہیں چاہیے، وہ باہر سے بیٹھ کے اس وزارت کو چلائیں گے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ خان صاحب، اس وقت جو مین آف کرائسس ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت کافی زیادہ مسائل ہیں۔ ایک تو شہباز شریف صاحب اتحادیوں کا پریشر تو برداشت کر ہی رہے ہیں، لیکن جو پارٹی کے اندر سے، اور خاص طور پر جو دوسرا کیمپ ہے جسے انقلابی کیمپ کہہ لیں، یا لندن سے نواز شریف صاحب، ان کی طرف سے جو دباؤ ہے پارٹی کے اندر کہ کس کو کیا کیا عہدہ ملنا ہے، اس حوالے سے کافی زیادہ جو پارٹی کے اندر اس وقت بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے پارٹی کے صف اول کے سر یہ جو وزراء ہیں جنہوں نے ابھی حلف اٹھایا ہوا ہے، ابھی تک ان کے محکمے اناؤنس نہیں ہوئے۔ ایاز صادق صاحب ہیں، خرم دستگیر خان صاحب ہیں، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں، ریاض پیرزادہ صاحب ہیں، جاوید لطیف صاحب ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ جب ان تمام جو عہدوں کی بندر بانٹ ہونی ہے، یہ پارٹی کے اندر جو تقسیم ہونی ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ طے ہے کہ طے ہو رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اگر آتے ہیں تو کیا ان کے پاس پہلے ایک سجیشن یہ تھی کہ بجلی اور یہ انرجی کی دونوں منسٹریز کو اکٹھا کر کے تو کمبائن کر کے جو ہے عباسی صاحب کو دے دی جائے اور وہ اس کو بیٹھ کے چلائیں۔ اب چونکہ پارٹی کے اندر آپ نے پہلے اتحادیوں کو محکمے دیے، مولانا صاحب ماشاءاللہ وہ چاروں اچھی منسٹریز لے اڑے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مواصلات کی منسٹری پاکستان مسلم لیگ نون نے کبھی کسی دوسری پارٹی کو نہیں دی جب بھی وہ حکومت میں آئے ہیں۔ کمیونیکیشن وہ مولانا اسد صاحب لے گئے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس ہاؤسنگ کی منسٹری ایک بڑی منسٹری کی کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ بھی لے اڑے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو ایک مذہبی امور سیفران کی منسٹری بھی وہ لے گئے ہیں۔ لہٰذا پارٹی کے اندر اب یہ طے ہو رہا ہے کہ کس کو کون سا جو ہے پورٹ فولیو دیا جائے گا۔ پارٹی کے اندر تو یہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ اب آپ کا جو بنیادی سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا باقی پارٹیز کے ساتھ مختلف جو آئینی عہدے ہیں اس کے اوپر کیا بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ آپ نے جو اپنے جو انٹروڈکشن کے اندر آخری حصے میں جو بات کی ہے خان صاحب، وہ یہ ہے کہ موجودہ اسمبلیاں جو ہیں ان کی مدت اب 16 مہینے باقی رہ گئے ہیں، تو تمام یہ اس وقت جو فیلڈنگ ہو رہی ہے وہ جماعتی سطح کے اوپر اور سیاستدان انڈیویجولی سطح کے اوپر وہ اس انداز سے یہ فیلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں جس کا اثر براہ راست آئندہ عام انتخابات کے اوپر ہوں۔ لہٰذا تمام جماعتیں اور تمام جو سیاستدان چاہ رہے ہیں کہ ان کو وہ منسٹریز ملیں جس سے وہ اپنے حلقے کے اندر یا اپنے جو بھی ان کی کانسٹیچوئنسی ہے اس کے اوپر کام کر سکیں۔ پنجاب کی آپ کے گورنرشپ کی بات کی، پہلے پاکستان مسلم لیگ نون راضی تھی۔ صاحب یہ جو ابھی وزراء جنہوں نے حلف لیا ہے اور جن کو کہ ابھی تک پورٹ فولیوز نہیں ملے ہیں، تو بچا ہی کچھ نہیں رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ میری ٹائم افیئرز جو ہے وہ ایم کیو ایم کو دے دی ہے، آئی ٹی دے دی ہے ایم کیو ایم کو، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو کامرس دے دی ہے، اس کے علاوہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جے یو آئی کو بڑی امپورٹنٹ منسٹریز دے دی ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو فورن افیئرز ہیں وہ بھی بلاول صاحب کے لیے رکھ لی گئی ہے ریزرو، کہ جس دن وہ چاہیں آئیں حلف اٹھا لیں، مگر انہی کی ہینا ربانی کھر جو ہے وہ اسٹیٹ منسٹر ہو گئی ہیں اسی کی۔ پھر اس میں سے ایک جگہ بنائی ہے کہ وہ اسٹیٹ منسٹر جو ہوں گے وہ کہ ایس اے پی ایم ہوں گے طارق فاطمی صاحب، لیکن ان کے وہ بھی ہوں گے۔
تو یہ جو کیبنٹ ہے اس کے اندر جو نون لیگ کی اپنی پارٹیسپیشن ہے وہ بڑی ایک عجیب سی اس وقت صورتحال میں بہت ہی منیمم ان کے لیے سپیس ہے اس پوری کیبنٹ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو. خان صاحب یہی وجہ ہے کہ میری 2-3 جو نون لیگ کے بڑے ہیں ان سے بات ہوئی ہے, ان کے مطابق یہ ایک بہت بڑا رسک لیا گیا ہے. ایک آدمی نے تو یہ بھی کہہ دیا کوٹ ان کوٹ کہ یہ ہم ایک سیاسی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس جو موجودہ حکومت ہے اس کی اچھی یا بری کارکردگی اس کا تمام تر بوجھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اٹھانا ہے, اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. اگر ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا اور یہ موجودہ حکومت جو ہے معاشی چیلنجز کو سامنے رکھیں, عمران خان صاحب آلریڈی باہر سڑکوں کے اوپر ہے, اگر وہ کچھ نہیں کر پاتے تو اگر 16 مہینے کے بعد دوبارہ عوام کے پاس جانا ہے تو آپ کیا چیز وہ کارکردگی کا کون سا نمونہ لے کے جائیں گے کہ ہم یہ حکومت لی اور ہم نے کیا کیا. لہٰذا اس وقت سب سے بڑا پریشر ہے وہ نون لیگ کی قیادت کے اوپر ہے, جو بنیادی طور پر پنجاب کے گورنر کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں کیٹیگوریکل ہم نے دیکھا ہے پوزیشن سامنے آ گئی ہے. قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم لیں گے, یہ ہمارا حق ہے کیونکہ آپ چیف منسٹر ہم نے دے دیا نون لیگ کو, ہم بنیں گے گورنر, جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں گورنر ہم لیں گے. اور ویسے بھی ظاہر ہے ان کے 165 ممبرز ہیں نون لیگ کے پنجاب اسمبلی کے اندر, پیپلز پارٹی کے صرف 7 ہیں. تو یہ پنجاب کا گورنر جو ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ابھی ٹیسٹ ہوگا. خان صاحب اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ انیشلی نون لیگ اس بات پہ راضی تھی کہ ہم یہ دے دیتے ہیں گورنرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور پہلے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پنجاب کے اندر ایک سموتھ سیلنگ ہو جائے گی, حمزہ شہباز چیف منسٹر بن جائیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم گورنرشپ دے دیں گے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. اب ہوا یہ ہے کہ وہ جو الیکشن ہوا ہے جو کہ متنازع بنا ہوا ہے اس میں 24 جو پاکستان جو تحریک انصاف کے MPs ہیں انہوں نے آلریڈی ووٹ دے دیا ہے حمزہ شہباز کو. ان کے خلاف 63A آلریڈی انووک کر دیا گیا ہے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ان کا ریفرنس بھجوا دیا ہے الیکشن کمیشن کو. ایک آزادانہ جو قانونی رائے ہے, اب 63A جو ہے وہ آٹومیٹیکلی انووک ہو گیا ود ان 1 month. الیکشن کمیشن کو ان کو ڈی سیٹ کرنا پڑے گا. اب بعد میں وہ جاتے ہیں سپریم کورٹ یا کسی اور سطح کے, سپریم کورٹ ہی ان کے بعد ایک واحد حل رہ گیا ہے, لیکن انیشلی ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. اب نون لیگ والے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہاؤس انکمپلیٹ ہو جاتا ہے پنجاب کا, اگر یہ جو معاملات چل رہے ہیں تو وہاں پہ ایک گورنر اگر ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا, گورنر راج کی طرف جانا پڑ جاتا ہے بحالت مجبوری, تو وہ پھر سارے کا سارا صوبہ ہے انڈر کنٹرول آ جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے. لہٰذا اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ آپشن روکا ہوا ہے. اس وقت تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پنجاب کے اندر یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے ٹورڈز حمزہ شہباز وہ مکمل نہیں ہوتی, ان کے پاس حکومت نہیں آتی, وہ پنجاب کے گورنر کے حوالے سے جو کمٹمنٹ انہوں نے پہلے آلریڈی کو انیشل سطح کے اوپر کی ہوئی تھی اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچائیں گے. آپ کی کیا خبر ہے باقی رہا چیئرمین سینٹ کے لیے وہ پیپلز پارٹی کو یہ وہ اپنی پوزیشن کو دے چکے ہیں, وہ اس پہ سرنڈر کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, یا وہ بھی ابھی وجہ نزاع ہے؟ کیونکہ کل ہم نے دیکھا 2 دن سے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آنے لگا تھا چیئرمین سینٹ کے لیے. اصل میں خان صاحب معاملہ وہی ہے نا کہ کیونکہ یہ ساری جو آئینی عہدے ہیں اس کے اوپر ابھی وہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے, لہٰذا کمٹمنٹ پاکستان مسلم لیگ نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے چونکہ ہم نے آلریڈی الیکشن لڑا ہوا ہے, وہ الیکشن لڑا تھا, ہم نے پرنٹلی جیت بھی لیا تھا, لیکن چونکہ کنٹروورشل ڈیسیژن کی وجہ سے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تھا, لہٰذا یہ تو ایک ڈیسائیڈڈ چیز ہے, ہم میجورٹی میں ہیں سینٹ کے اندر, یہ ہمیں ملنا چاہیے, پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے. لیکن چونکہ چاروں کے چاروں گورنرز جو ہیں ان کے اوپر ابھی گیو اینڈ ٹیک ہونی ہے, ٹریڈ آف ہونا ہے, کس پارٹی کو کیا ملتا ہے, تو وہ سارے کا سارا جو بحث و مباحثہ ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ خان صاحب جو ابھی آج رات ہوئی ہے ایوننگ میں, وہ پرویز جو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت صاحب سے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر, تو مجھے پنجاب کے اندر کچھ عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہاں پہ کھچڑی پکتی نظر آ رہی ہے. اب کس حد تک پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی ہوم گراؤنڈ جو ہے, ظاہر ہے پنجاب ان کی ہوم گراؤنڈ ہے, اس کے اوپر کھیلنے کی اجازت دیں گے, یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا. اور ظاہر ہے وہاں پہ اب بلاول بھی گئے ہیں, اور بلاول بھی نواز شریف صاحب سے جو ملاقات کرنے گئے ہیں, میری جو بات ہوئی ہے وہ بات چیت یہی ہو رہی ہے کہ یہ چلیں جو 15-16 مہینے ہم نے گزارنے ہیں یا اسی سال الیکشن ہوتا ہے, جو بھی کام کرنا ہے ہمیں ایسا ایک طریقہ کار طے کرنا ہے کہ فیوچر کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये एक बड़े गेनर के तौर पर सामने आ रही है। वो पंजाब के अंदर कुछ सीटों के ऊपर अभी कमिटमेंट्स भी मांग रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, खासतौर पर साउथ के अंदर के वहाँ पे आप जो है हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इंटरनली इनकी बातें हुई हुई ओवरऑल जैसे कि अभी आपने बात की है कि बहरहाल एक ये भी बड़ी एडजस्टमेंट होनी है, क्योंकि ये जो सारा जो सिलसिला बना उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरटेकिंग दी है नवाज शरीफ साहब ने कि चाहे वो JKT ग्रुप हो, चाहे मुनहरफीन हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो कौमी इलेक्शन में उनको एकोमोडेट करेंगे, वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे, जिससे कि नून लीग जो हार्ड कोर नून लीग है वो बड़ी श्रिंक हो जाएगी। और ये सारा एकोमोडेशन जो है अपेरेंटली नवाज शरीफ साहब जो है वो एग्री कर चुके हैं, अब जिसमें कि बहुत बड़ा हिस्सा उनको देना पड़ेगा। और ये एक ग्रैंड किस्म का कोई कोएलिशन कोई अगर सिस्टम बने, या ये कि कोई साथ मिल के ये लोग इलेक्शन लड़े एक हिकमत अमली के तहत, पता नहीं वो नवाज शरीफ साहब को कितना सूट करेगा नून लीग को सिचुएशन। खान साहब बिल्कुल आपका ये सही एक तज्जिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब जरदारी साहब कहते हैं कि हर जगह पे के ऊपर ग्रंटर मैं हूँ, MQM का ग्रंटर मैं हूँ, बाप का ग्रंटर मैं हूँ, BNP का ग्रंटर मैं हूँ, इनके साथ जो सारे मामला मैंने तय किए हुए हैं, लिहाजा आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। इसलिए जो है बिलावल भी वहाँ पर लंदन के अंदर गए हैं। लेकिन यस, नून लीग के अंदर उनका जो हार्ड कोर वर्कर है, अभी देखा होगा आपने जो बयानात भी आना शुरू हो गए हैं कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ख्वाजा आसफ साहब का बयान आ गया, जावेद हाशमी साहब ये उनको लिफ्ट नहीं करवाते लेकिन उनका भी बयान आ गया कि शहबाज शरीफ साहब आपको कोई नहीं वज़ीर आज़म मान रहा, आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लाहौर से जावेद लतीफ़ साहब का आपने बयानात सुने। तो अब ये आने वाले दिनों के अंदर ये मेरे ख्याल में ये जो क्रैक्स हैं हमें बहुत वाज़े नज़र आएंगे। लेकिन ये सियासत के अंदर हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है। अगर ये मौजूदा इस वक्त जो सारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, अगर किसी नुक्ते के ऊपर जरदारी साहब इनको इकट्ठा कर लेते हैं और ये आइंदा इलेक्शन में इकट्ठे जाते हैं और नून लीग अपनी जो होम ग्राउंड के ऊपर दूसरी पार्टीज़ को हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाती है, तो मेरे ख्याल में फिर जरदारी साहब जेन्युइनली एक बहुत कामयाब लीडर के तौर पर सामने आएंगे। और वो बात भी कर रहे हैं कि अगर ये हम अगले इलेक्शन में जाते हैं तो फिर आइंदा सदारत फिर मोहतरम जरदारी साहब के पास होगी, क्योंकि मौजूदा सदर को हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामान के अंदर, वो इनके पास है नहीं है, वो इंतजार इनको करना पड़ेगा अगले इलेक्शन तक। तो ये सारे मामलात हैं। अब देखते हैं कि ये और इसकी भी तो अंडरटेकिंग चाहिए होगी ना उनको इलेक्शन से पहले के जरदारी साहब सदर हों, जबकि खबरें ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की भी बड़ी अपनी एक कोशिश रही है, वो बड़ी उनकी एक लंबी काविश है, वो भी तो एक कैंडिडेट है ना। वो खान साहब ये जो मौलाना साहब या फिर कुछ वहाँ से मोहसिन दावड़ साहब और वो जो लोग हैं, उस हवाले से कुछ रेड लाइंस हैं वो रियासत पाकिस्तान क्रॉस करने नहीं देना चाहती। वो ऑलरेडी वहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि ये कुछ ओहदे हैं, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस होते हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसी को एकोमोडेट किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी माजी में रही है, नून लीग रही है, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो ओहदा है, वो शायद इसने उस सतह पे ना जाने की इजाज़त दें। लेकिन यस, जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है। अब देखना यही है कि ये जो हाउस ऑफ कार्ड्स बनाया गया है ये क्या इस फर्दर ये स्ट्रॉन्ग होता है या फिर ये हाउस ऑफ कार्ड की तरह बिखरता हुआ जो हमें नज़र आएगा। आपको याद होगा 2008 में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत बनी थी और कुछ ही अरसे के बाद आपको याद होगा कि वो बिल्कुल उन्होंने अपने राहें जुदा कर ली थी। फिर एक मशहूर ज़माना बयान आया था, ये जो मुआहदे होते हैं ये जो आयात और हदीसें नहीं होते, ये तो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स होती हैं, ये तब्दील भी हो जाती हैं। अब देखते हैं कि ये पॉलिटिकल कमिटमेंट्स जो हो रही हैं, जो करने जा रहे हैं, ये किस हद तक, ये कब तक ये जारी और सारी रहती हैं। लेकिन फिल वक्त जो सबसे बड़ा प्रेशर, जो सबसे बड़ी परेशानी है वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के लिए है। वो कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं, लेकिन कारकर्दगी दिखाने के लिए उनको जो है ना वक्त चाहिए, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस चाहिए। वो आजकल बेचारे बस इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि ये जो बंदरबांट चल रही है उर्दू की वो एक दफ़ा जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खबर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।